बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं सेहत और तंदुरुस्ती। जी, ये प्रोग्राम आप देखते हैं मंगल की शाम 6:30 बजे से 7:30 बजे तक लाइव। आप भी इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं एक लाइव कॉल के ज़रिए। अगर आपका कोई भी तिब्बी मसला है आप प्रोग्राम में शामिल होकर बता सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप नंबर्स होते हैं जो स्क्रीन पे चल रहे होते हैं और मैं भी आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि बाज़ औक़ात आप बीमारी के हवाले से जानना चाह रहे हैं, तफसीलन जो है अपनी बीमारी के हवाले से बताना चाह रहे हैं लेकिन कॉल लग नहीं पा रही, तो उस सूरत में आप व्हाट्सएप नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइव कॉल करने के लिए 051-410-2357 आप डायल करेंगे और व्हाट्सएप जो हैं वो 2 नंबर हैं, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। पहला नंबर है 0300-911-6681। एक और व्हाट्सएप नंबर है 0300-333-9378। जी बिल्कुल, ये नंबर आपने नोट कर लिए होंगे। और जिस तरह हम प्रोग्राम में मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से बात करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ऐसे मसाइल को भी डिस्कस किया जाए, उन पे बात की जाए जिनका सामना अक्सर लोगों को रहता है और वो परेशान रहते हैं कि जी इसका हल क्या है, इसका इलाज क्या है। ज़रूरी ये होता है कि बीमारियों के हवाले से थोड़ा बहुत जो इल्म है वो आपको होना चाहिए ताकि अगर कुछ ऐसी लामात ज़ाहिर होती हैं तो आप फ़ौरन जो है डॉक्टर से रुजू कर सकें। तो बिल्कुल जी, आपके सवालात के जवाबात देने के लिए मेरे साथ मौजूद होते हैं माहिर होम्योपैथिक डॉक्टर हसीब अली खान ज़ादा साहब। तो आज भी वो मौजूद हैं, पहले उन्हें प्रोग्राम में शामिल करेंगे फिर आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह बड़े फ़्रेश लग रहे हैं। सारा दिन जो है वो ज़ाहिर सी बात है मरीज़ों के साथ भी उनका वक्त गुजरता है, ये अच्छी बात होती है कि आप जो है फ्रेश जब होते हैं तो मरीज़ जो है उसकी आधी बीमारी तो है वो चली जाती होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये ज़रूरी होता है जी। और अक्सर हम देखते हैं कि खुश मिजाजी और जो बदमिजाजी है इस तरह के लोगों से पाला हमारा अक्सर पड़ता है और ये बड़ा एक असर छोड़ जाते हैं लोगों पे। लेकिन आया आपने कभी गौर किया है कि बदमिजाजी के पीछे भी कुछ वजूहात हो सकती हैं? अगर कोई बंदा बदमिजाज है, गुस्से वाला है, चिड़चिड़ा है, तो वो कुछ तो आदतन होते हैं लेकिन ज़्यादातर लोगों को कुछ ना कुछ नफ्सियाती जो प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ ज़हनी दबाव होते हैं, उसका वो लोग शिकार होते हैं और उनका मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सीला हो जाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कुछ ऐसी ही ज़हनी बीमारियां जो हैं उस हवाले से बात करें। देखने में तो आप हशाश बशाश लग रहे होते हैं लेकिन कुछ कैफियत ऐसी हो जाती हैं, कुछ लामात ऐसी होती हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आया आप ज़हनी बीमारी का शिकार हैं या नहीं। तो बिल्कुल आज इसी हवाले से हम बात करेंगे डॉक्टर साहब। जिस तरह मैंने कहा कि हमारे माशरे के अंदर कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी खुश मिजाज होते हैं लेकिन कुछ लोग जो हैं वो थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, गुस्सीले होते हैं। क्या आया ये कोई बीमारी है? इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी और मेरे नाज़रीन भी। देखिए, हमारे इर्द गिर्द माहौल का हमारे मिजाज पे बहुत ज़्यादा असर होता है। ठीक है, अगर हमारा माहौल इस किस्म का है जिसमें फ़र्ज़ करें आपके घर में मरीज़ है, ठीक है, या आपका बच्चा बीमार है या वालिद बीमार है या वालिदा या आपका भाई बीमार है, तो वो बीमारी आपके मिजाज पे असरानंदाज होगी। ठीक है, आप खफा रहने लगेंगे। ठीक है, या आपके घर में फ़र्ज़ करें जॉइंट फैमिली सिस्टम है और ख़वातीन की आपस में लड़ाइयाँ चल रही हैं, आप पूरा दिन काम करके घर आते हैं और उनकी लड़ाइयाँ सुन के तो आपके मिजाज पे असर पड़ता है। आप सुबह जब अपने काम पे जाते हैं तो आपका मिजाज जो है वो आपके घर का माहौल, आपका एनवायरनमेंट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, उसकी आकाशी कर रहा होता है। तो मिजाज का दारो मदार आपके इर्द गिर्द माहौल पे है और हाँ, कुछ अमराज भी है जो आपके मिजाज को मुतासिर कर सकते हैं। सही, यानी कि कुछ अमराज और कुछ जो हमारा एक लाइफस्टाइल है, हमारी जॉइंट फैमिली सिस्टम है और काफ़ी सारे ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो मिलके आपके मिजाज पे असर डालते हैं। देखिए जी, जैसे कि आप अगर एक शहर का इंसान देखें, ठीक है, और एक देहात का इंसान देखें, तो जो शहर का इंसान है वो नॉइज़ पोल्यूशन, ठीक है,
جو ایئر پولوشن، صحیح۔ ایون لائٹ پولوشن، وہ اس کو رات کو دن میں تارے بھی نظر نہیں آتے کیونکہ ارد گرد اتنی روشنی ہوتی ہے، تو یہ چیز اس پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ اور اگر شہر بنسبت گاؤں کا بندہ آپ دیکھ لیں، وہ ان چیزوں سے دور ہوتا ہے، وہ ریلیکس ہوتا ہے، وہ لڑے گا نہیں، وہ خوش مزاج ہوگا، وہ اضطراب کی کیفیت اس میں کم پائی جائے گی۔ لیکن اگر شہر کے بندے کو دیکھیں، راولپنڈی میں یا پشاور میں رہنے والے کسی شخص کو آپ دیکھیں، اس کے مزاج میں اضطراب پایا جائے گا، وہ جو ہے دوسری بات اگر اس سے آپ کریں گے تو وہ لڑنے پڑ جائے گا آپ سے۔ تو انوائرمنٹ جو ہے وہ بہت اثر رکھتا ہے آپ کے نفسیات پہ اور آپ کے مزاج پہ۔ صحیح، بالکل جی۔ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا سا فرق بھی بتایا کہ کن چیزوں سے جو ہے وہ ہمارے مزاج پہ اثر پڑ سکتا ہے، اور جہاں ہم ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نفسیاتی پرابلمس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رویے جو ہیں وہ چینج ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ جہاں ہم ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، تو جو ذہنی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں جو مریض ہے اس میں کون سی ایسی کیفیات ہوگی جس سے پتہ لگایا جا سکے کہ آیا یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے یا ذہنی کوئی بیماری ہے؟ دیکھیں، ایک شخص ہے وہ کسی سے بات نہیں کرنا چاہ رہا ہے، ماحول میں گل مل نہیں چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی ڈپریسڈ ہونے کی سب سے بڑی علامت ہے، ٹھیک ہے، اکیلا رہنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بڑی علامت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی نیند جو ہے، اس کے کھانے پینے کی ہیبٹس کیسی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ہم ذہنی کیفیت کا تعین لگایا جا سکتا ہے۔ یعنی فرض کرے ایک ماحول ہے جس میں مزاحیہ بات ہو رہی ہے، سب ہنس رہے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایک شخص ہے وہ اس سے مزہ نہیں لے پا رہا، تو یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ جو انسان ہے وہ اپنے کسی ذہنی سوچ میں، کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ بالکل، یعنی کہ وہ ارد گرد کے ماحول سے بے خبر اپنی ہی دنیا میں مگن رہ سکتا ہے اگر کوئی اس طرح کی بیماری کا شکار ہے۔ اور بھی کافی ساری کیفیات ہیں، اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہی ہیں؟ میں کوثر بات کر رہی ہوں۔ جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ڈاکٹر صاحب سے بات کر رہی ہوں کہ مجھے گیس کی بہت پرابلم، اور میرے جسم کے سارے حصوں میں جیسے گیس ہوتی ہے، جدھر سے بھی ایسے ذرا اس کو دباؤ نہ تو ویسے مجھے ڈکاریں آتی ہیں، اور میرا جسم ایک دم لاغر ہو جاتا ہے، کسی طرح بالکل جیسے میری انرجی جیسے ختم ہو جاتی ہے۔ صحیح، گیسٹرک پرابلم ہے، معدے کا بھی کوئی مسئلہ ہے آپ کو؟ اور کبھی ایک بار میں جلن وغیرہ ہوتی ہے، لیکن اتنا خاص اور مسئلہ نہیں ہے، صرف گیس۔ آپ کا وزن زیادہ ہے؟ وزن آپ کا زیادہ ہے، کیا آپ موٹاپے کا شکار بھی ہیں؟ میرا نارمل ہی ہے، میرا وزن۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو ایک دوائی تجویز کروں گا، وہ آپ لیجئے گا۔ ان کو دوائی جی، بہت شکریہ آپ نے کال کی۔ پروگرام آپ دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا کا نام بتاتے ہیں۔ تو یہ انہوں نے بتایا کہ کوئی ادھر بھی ہاتھ لگا دے تو ڈکاریں آنا شروع ہو جاتی ہے، شدید گیسٹرک۔ لائکوپوڈیم ان کو لینی چاہیے۔ لائکوپوڈیم یہ دوا کا نام ہے، آپ نوٹ کر لیجیے۔ لائکوپوڈیم 30 پوٹنسی میں ٹھیک ہے، صبح دوپہر شام 3 ٹائم لے، انشاءاللہ ان کو افاقہ آنا شروع ہو جائے گا، ان کی گیسٹرک پرابلم جو ہے وہ ریزالو ہو جائے گی۔ صحیح، جہاں پہ ہم گیسٹرک پرابلم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو ڈاکٹر صاحب اکثر جیسے ہم ذہنی دباؤ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں بھی تھوڑا بہت کنیکشن ہے۔ جی بالکل بالکل، کہ کچھ گیسٹرک کے جو مریض ہیں ان میں بھی کچھ ایسی کیفیات ہوتی ہیں۔ بالکل، اس قسم کے جو مریض ہیں جن کو گیس کی شکایت بنتی ہے، جو ڈائجسٹو سسٹم کے ڈس آرڈرز کا شکار ہوتے ہیں، ان کو انزائٹی جو ہے وہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے کی ایک بیماری بھی ہے جس کو IBS کہتے ہیں، اریٹیبل باؤل سنڈروم، جو آج ایک بڑا عام مسئلہ بن گیا ہے۔ IBS کا مریض جو ہے وہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتا ہے، کیونکہ ہر وقت وہ جو ہے نا اس کو بار بار واش روم جانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کھاتا ہے اس کو ارج محسوس ہوتی ہے واش روم جانے کی،
اس چیز کو لے کے وہ جو ہے نا ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر جو ہے وہ پھر ایسے مریض کو لیوسلپرائڈ یا کوئی اور اینٹی اینزائٹی وہ دوائیاں بھی لگا دیتے ہیں. بالکل، یعنی کہ کچھ بیماریاں بھی ایسی ہو سکتی ہیں جس سے ہمارا جو ذہنی دباؤ ہے اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم ذہنی دباؤ کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں، ہم ذہنی بیماریوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. مختلف ایسی بیماریاں ہو سکتی ہیں ذہنی جن کا پتہ لگایا جا سکتا ہے، اور علامات ڈاکٹر صاحب نے جو بتائی ہیں اس میں یقیناً آسانی ہو جاتی ہے کہ ایک مریض کا جو ہے وہ پتہ چل سکے کہ آیا یہ کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے یا نہیں. خیر ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں، ہم بڑوں کی بات کر رہے ہیں، وہیں پہ بچے جو ہیں اکثر بچے جو ہیں وہ ان میں بھی یہی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ وہ الگ تھلگ رہتے ہیں. کچھ ایسے بچے جو بہت کم بات کرتے ہیں یا پھر ضدی بہت ہوتے ہیں، تو یہ بھی ذہنی کسی بیماری کا اشارہ ہے؟ بذات خود بیماری تو نہیں ہے، لیکن اس قسم کے بچوں کا اگر تفصیل سے جائزہ لیا جائے تو اس قسم کے بچوں کا جو ماحول ہے، گھر کا ماحول ہو گیا، ایون اسکول کا جو ماحول ہے، ان کو بلی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس بلی ہونے کے نتیجے میں ان کا مزاج اس طریقے کا ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ یہ ایجیٹیٹ ہوتے ہیں. یہ جو ہے وہ اکیلا پن جو ہے وہ عامر خان کی ایک فلم بھی ہے بڑی مشہور اس حوالے سے، اس قسم کے بچوں کے حوالے سے. تو ماحول اثر انداز ہوتا ہے اس قسم کے. ادروائز بچے جو ہے وہ کسی ڈپریشن، اینزائٹی ڈپریشن کیا ہے؟ فیئر آف دا فیوچر، مستقبل کا خوف. ٹھیک ہے، تو بچے کو کیا مستقبل کا خوف ہوگا؟ ہاں، اگر اس کا گھر کا ماحول، اس کے والدین آپس میں لڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صبح شام ایک دوسرے کو وہ جو ہے لڑ رہے ہیں، تو اس کا ڈائریکٹ افیکٹ ہوگا آپ کے بچے کے ذہن پہ، نفسیات پہ. اور دوسرا یہ کہ اکثر ہم دیکھ رہے ہیں جیسے ہی موبائل کا دور شروع ہوا، والدین نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا کم کر دیا. یار دیکھیں نا، ایک پیر ہے طوطوں کا، ٹھیک ہے، طوطوں کا، وہ میں دیکھا میں نے، بالکل طوطے نے انڈے دیے، اس کے بچے نکلے. جو طوطا ہے وہ باہر چوکیداری کر رہا ہوتا ہے، اور جو فیمیل طوطا ہے وہ اس کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. جب تک 5-6 ماہ تک جب تک وہ پرندہ اڑنے کے قابل نہیں ہو جاتا. پرندہ اپنے بچے کا کتنا کیئر کر رہا ہے، بالکل. جانور کتنا کیئر کر رہا ہے. یہ فطرت ہے انسان کی، ٹھیک ہے، لیکن آج کل کے لوگ اپنی فطرت کے خلاف چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپنے بچے کو آپ یوٹیوب لگا کے یا کوئی گیم شیم لگا کے وہ پکڑا دیتے ہیں. کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں اٹینشن ڈیفیشنسی، ہائپر ایکٹیویٹی، آٹزم جیسی بیماریاں. بچہ بولتا لیٹ ہے، بچہ متوجہ نہیں ہوتا. پھر ہمارے پاس لے کے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو 4 سال کا ہو گیا، یہ تو نہ بات سنتا ہے اور نہ جو ہے رسپونڈ کرتا ہے، اس کو تو واش روم بھی راستے میں ہی کرتا ہے، خود جاتا بھی نہیں ہے. یہ والدین کی نیگلیجنس کی وجہ سے اس قسم کے اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں. بالکل جی. بچوں کو نیگلیکٹ جب آپ کرنا شروع ہو جاتے ہیں تو بچے جو ہوتے ہیں بہت معصوم ہوتے ہیں. جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، ہم بات کر رہے تھے موبائل کے حوالے سے، تو اس میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے بچے کی ذہنی جو اس کی صحت ہے اس کو متاثر کر رہی ہیں. جسمانی صحت تو متاثر ہو ہی رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ جتنی دماغی صحت جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے، اس پہ بھی ہم مزید بات کریں گے. ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں اسلام آباد سے جاوید بات کر رہا ہوں. جی، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. جی کیجیے بات. جی جاوید، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. سر میں تھوڑا قبض کا مجھے تکلیف ہے. جب بڑا گوشت کھاتا ہوں مجھے بہت قبض ہوتا ہے. اور یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ لسی سے بھی قبض ہوتا ہے، کیونکہ 2-3 دن سے میں لسی کھا رہا تھا تو مجھے آج دوبارہ وہ قبض کا شکایت ہو گئی. اور مجھے اندازہ ہے کہ میرے خیال میں یہ لسی سے شکایت وہ ہوتی ہے مجھے قبض. اچھا، ایک دوائی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ استعمال کیجئے گا. اور یہ مجھے بتائیں کہ کیا آپ قبض کے لیے کوئی سیرپ یا کوئی اس طرح کی ادویات بھی استعمال کرتے ہیں؟ نہیں استعمال کرتا. میں صرف یہ کہتا ہوں، یہ کیا نام ہے، دلیا یا پیکٹ والا بھی یا گندم والا دلیا، اس سے میرا قبض کافی ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. صبح نہار منہ جب بھی اٹھ جاتا ہوں نا، یعنی وضو سے بھی پہلے میں ایک وہ بڑا پیالہ کاٹتا ہوں، تھوڑا دودھ ڈال کر نا اس پر، رات کو پکاتا ہوں ٹھنڈا کر کے، تو صبح
کبھی اس سے میرا کبھی تو وہ تکلیف ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہ 2-3 دن سے میں یہ لسی کر رہا تھا کہ پی رہا تھا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ میرے خیال میں یہ لسی سے بھی ہوتا ہے. اور پیٹ میں کوئی درد وغیرہ تو نہیں محسوس کرتے ہیں آپ؟ نہیں درد مر کوئی نہیں, لیکن آج تھوڑا مروڑ ہے کیونکہ کل سے مجھے یہ تکلیف دوبارہ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ کو نسخہ بتاؤں گا, آپ نے وہ استعمال کرنا ہے, انشاءاللہ آپ کی تکلیف جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. اچھا ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب دوا کا نام بتاتے ہیں. تو بڑی نفیس غذا کھا رہے ہیں ماشاءاللہ. یہ صبح سویرے جو ہے نا یہ دلیا اوٹس, یہ بڑی بہترین غذا ہے. اس میں پروٹین کافی زیادہ ہوتی ہے, اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہے وہ بھی کافی. اگر یہ صبح آپ ایک باؤل کھائیں نا دودھ میں تو آپ کا انرجی لیول پورا دن بہترین رہتا ہے, اور نظام انہضام کے لیے بھی دلیا بڑی بہتر ہے. برایونیا یہ دوا کا نام ہے. ہاں, برایونیا 200 اور ایلومینا 200, یہ دونوں دوائیاں مکس کر کے 5 قطرے ایک چمچ پانی میں ڈال کے تو رات کو انہوں نے پینی ہے. صحیح. ایلومینا 200 جی 200 پوٹنسی میں لینی ہے, اور جو ایک اور برایونیا. بالکل جی, یہ 2 دوائیں ہیں, ان کا استعمال بھی ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے, آپ نے یہ استعمال کرنی ہے. خیر جی, ہم بات کر رہے تھے بچوں کے حوالے سے. جس طرح ہم دماغی صحت کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو بچوں کے لیے بڑا ضروری ہے. اور یہاں جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں اگر آپ 6 گھنٹے لگاتار موبائل اس کو پکڑا کے آپ خود اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں, بچوں کو اکثر میں نے دیکھا کہ کچھ ایسی گیمز جو ہیں وہ کھیل رہے ہوتے ہیں جہاں ہم چڑچڑے پن کی, غصے کی بات کر رہے ہیں, تو کچھ مزاجن بچے جو ہیں وہ چڑچڑے اور غصیلے تبھی ہو رہے ہیں کہ وہ جو گیمز ہیں ان کا جو اثر ہے ان کے سیدھے دماغ پہ ہو رہا ہے. اصل میں یہ بھی بالکل یہ جو گروئنگ ایج ہوتا ہے بچے یہ بہت زیادہ کرٹیکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں دماغ جو ہے نا بہت ساری چیزیں پک کر رہا ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں, بجائے یہ کہ وہ آپ سے کوئی تمیز کی چیز سیکھے وہ موبائل سے وہ ڈس وہ سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسے جیسے ہی موبائل لو نا تو بس ڈس وہ جو ہے نا, تو بالکل اس کا بہت برا ایفیکٹ آ رہا ہے. آٹزم کی ریشیو بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے. ابھی پاکستان میں بھی آٹزم کے بہت سارے مریض سامنے آ رہے ہیں. آئے روز ہم کلینک میں آٹزم کے مریض دیکھتے ہیں. صحیح جی, ہم مزید بھی بات کریں گے. یہاں پہ ٹائم ہو گیا ایک چھوٹی سی بریک کا. ویلکم بیک ناظرین, ہم گئے تھے ایک بریک پہ, اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ذہنی کچھ بیماریوں کے حوالے سے جو بڑوں کو بھی ہو سکتی ہیں, بچوں کو بھی جو ہے متاثر کر رہی ہوتی ہیں, تو اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. اور جہاں ہم نے بچوں کے حوالے سے بات کی تو کہا جاتا ہے کہ بچے کی جو پہلی درسگاہ ہے وہ ماں کی گود ہے, اور جب ماں کی گود میسر ہوگی تو بچہ بہت کچھ اچھا سیکھ سکتا ہے اگر والدین اسے اپنا ٹائم دیں, کیونکہ یہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے بچے کا. اس میں وہ جو بھی سیکھے گا, جو اس کا مزاج بنے گا, وہ اینڈ تک جو ہے وہ پھر اسی کو فالو کرتا ہے. تو بڑا یہ ضروری ہے کہ ان چیزوں پہ بھی دھیان دیا جائے تاکہ بچہ جو ہے ذہنی دباؤ کا شکار نہ ہو, اس میں کچھ ایسی عادات نہ ہوں جو مستقبل میں اس کے لیے اس کی جو زندگی ہے, جو لائف ہے, اس میں پرابلم کریٹ کرے. تو جہاں ہم ڈاکٹر صاحب بات کریں خوش مزاجی کی, یہ وقت کی اہم ضرورت بھی ہے اور بہت سے مسائل کا حل بھی ہے. اور میں چاہوں گی کہ کچھ ایسی ٹپس آپ اگر دیں ہمارے دیکھنے سننے والوں کو, جس سے وہ کوشش کریں کہ وہ اپنے مزاج میں جو ہے نرمی اور خوش مزاجی لا سکیں. دیکھیں, قدرت کی طرف جائیں, نیچر کی طرف جائیں. ٹھیک ہے, درخت, پودے اور بہتا ہوا پانی دریا کا. ٹھیک ہے, دریا کے کنارے بیٹھ جائے 5 منٹ تو آپ کا سارا سٹریس جو ہے وہ دور ہو جائے گا, اور آپ جو ہے وہ اضطراب کا شکار نہیں رہیں گے. ٹھیک ہے, ایکسرسائز تو ہم کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ایکسرسائز کریں. ایکسرسائز بھی آپ کے نفسیات کی اب نارملٹیز کو, آپ کے جو دماغ میں کیمیکل کا اخراج ہے اس کو نارمل کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ورزش اور قدرت کی طرف, یعنی یہ شہر کا جو گاڑیوں کے شور شرابے, دھول مٹی, روشنیاں, ان سے نکلیں دور, اپنے آپ کو ٹائم دیں.
اگر آپ سال میں ایک ہفتہ بھی اپنے آپ کو ٹائم دے دیں جی تو میرے خیال سے آپ پورا سال جو ہے آپ کا مزاج ٹھیک رہتا ہے. صحیح، یعنی کہ قدرتی جو مناظر ہیں، قدرتی چیزیں جو ہیں وہ آپ ان کے زیادہ قریب رہیں، قدرت کے قریب رہنے سے آپ کے مزاج پہ خوشگوار اثر ہو سکتا ہے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں تربیلا سے روبینہ بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ مجھے اردو نہیں آتی ہے، مجھے پشتو آتی ہے. میں پشتو بات کروں گی ڈاکٹر صاحب آپ سے. اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں، جی اردو جی میں بات کیجئے گا. زما الرجی دا دیر واخ ہو شکا نا. اردو میں اگر بات کریں گی تو ہمارے جو دیکھنے سننے والے اردو میں لوگ ہیں. نہیں آتی، اردو نہیں آتی ہے نا. اچھا اچھا ٹھیک ہے، آپ پشتو میں ہی بات پشتو کیجئے میں. پھر. ہاں جی ٹھیک جی ہے. کیجئے بات. الرجی ہے میری نا. جی جی ډیر وخت شو چې زما الرجي د زه ډیره ګرانه یم که نه، ما ډیر علاج وکړو خو څه نه مې هم فرق نه راځي که نه. څه قسم الرجي ده تا ته؟ نو زما مخ سر هم را پړسېږي، هډوکي مې هم خوږېږي، لکه داسې مختلف هډوکي مې خوږېږي که نه. جی جی او د وجود مې داسې غټې غټې درپړې راشي او مخ سر مې داسې شونډې راوپړسېږي، سترګې مې راوپړسېږي. ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا. میں ډېر کلونه یې وشلل، 20 کاله یې وشلل که نه. الله به خیر کړي. زه په دې خبره هم کوم او دوايي هم درته ښیم. دوايي به راواخلې، الله به دې ښه کړي. سټرزین ګولۍ نورې مه خوره. بس دا ما ډېرې زیاتې ګولۍ وخوړې، ستنې هم وهمه. اوس خو مې دا ځل عزت کړی دی. هغوی وایي ته لاړه شه ټیکه ووهه او زه نه یم اتلې، ډېر وخت خو شه که نه. صحیح شو او صحیح شو. نن درېیمه څلورمه ورځ ده چې بس زه د خوځېدو جوګان یم. زما مخ سر داسې په بله اغوښتي دي که نه. ٹھیک ہے، میں رسپونڈ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی بہت شکریہ کال کے لیے. پروگرام آپ دیکھیں، ڈاکٹر صاحب آپ کو بتاتے ہیں دوا کا نام بھی. یہ ان کی الرجی ہے. جی ٹھیک ہے. اسکن جو ہے نا وہ لال ہو جاتی ہے، اچھا. دبے سے نکل آتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں اور آرٹیکیریا کہتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک الرجی ہے. اس الرجی کے لیے سٹرزین وغیرہ کا استعمال کیا جاتا ہے جو مریض کو افاقہ وقتی طور تو دلا دیتا ہے، لیکن وہ الرجی کی کیفیت بڑھتی جاتی ہے. صحیح. ہومیوپیتھی میں اس کا علاج موجود ہے اور پرماننٹ علاج موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ دوائی جو میں بتا رہا ہوں یہ کوئی بھی آرٹیکیریا سے متاثر مریض لے سکتے ہیں. صحیح. سب سے پہلی دوائی اس میں ہے ایپس 30 میں. ٹھیک ہے. دوسری دوائی اس میں ہے پلسٹیلا. ایپس اور پلسٹیلا 30 میں. یہ دونوں دوائیاں استعمال کرنی ہیں صبح دوپہر شام، اور 6 ماہ تک ریگولر یوز کیجئے گا. ایون اگر آپ ٹھیک بھی محسوس کریں دوائی تب بھی استعمال کیجئے گا تو انشاءاللہ ان کو اس الرجی سے چھٹکارا مل جائے گا. صحیح، یعنی کہ یہ جو الرجی ہے اگر اس میں مبتلا اگر کوئی دیکھ رہا ہے مریض تو وہ بھی یہی دوا استعمال کر سکتا ہے اور 6 ماہ تک جو ہے اس دوا کا استعمال کرنا ہے. یہ الرجیز جو ہے نا، الرجیز ہومیوپیتھیکلی ٹھیک ہو جاتی ہے. اس طرف وہ جو ویکسین ہے وہ بھی لگاتے ہیں، عجیب قسم کی وہ اینٹی الرجک دوائیاں بھی استعمال کرتے ہیں. مریض کو پھر وہ ویکسین اور دوائیاں بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں. پھر آتے ہیں ہمارے پاس 1 مہینے دوائی دیتے ہیں نا، وہ اتنے خوشی پھر جو ہے نا وہ دوائیں بھی دیتے ہیں. الرجی ساری ٹھیک ہوتی ہیں. آپ کی آرٹیکیریا ہے یعنی سکن الرجی آپ کی ہے، آپ کو الرجک رائنائٹس ہے، آپ کو چھینکیں آ رہی ہے، آپ کو سنیزنگ ہو رہی ہے، یا آپ کو استھما ہے، آپ دمے کے مریض ہیں، یہ ساری الرجیز ہومیوپیتھی میں ٹریٹیبل ہے. صحیح، یعنی کہ مختلف قسم کی الرجی کی اقسام ہے اور ان کا جو علاج ہے ہومیوپیتھک میں موجود ہے. کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں دوسری میڈیسن کی، میڈیکل سائنس نے جب وہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ یہ ویکسین اور جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے میڈیسنز جو ہیں یہ وقتی جو آپ کی الرجی ہے اس کو دبا دیتے ہیں، مطلب مکمل طور پہ یہ ختم نہیں ہوتی. میں نے خود کچھ ایسے مریض دیکھے ہیں جن کو استھما تھا، الرجی کی ہی شکایت تھی، باقاعدہ انہوں نے ویکسینز جو ہیں وہ کروائیں لیکن کوئی افاقہ نہیں ہوا. وقتی تھوڑا سا ہو جاتا ہے پھر وہ دوبارہ سے ویکسین کا کورس کروایا جاتا ہے، پھر وہ ویکسین کام ہی نہیں کرتا. پھر وہ مریض جو ہے نا وہ بیچارہ پھر رہا ہوتا ہے الٹرنیٹ میں. ٹھیک ہے، کبھی حکیموں کے پاس جاتا ہے، وہ اس کو اسٹیرائڈ میرائڈ دیتے، بڑا مریض جو ہے ترستا ہے. ہومیوپیتھی میں
ہر الرجی کا سیف علاج موجود ہے بغیر کسی سائیڈ افیکٹس کے. بالکل جی، نو سائیڈ افیکٹس. جیسے ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی تو اس میں جو ہے آپ کا کامیاب علاج موجود ہے الرجیز کا، اور اس کے علاوہ بھی وہ بیماریاں جن کے حوالے سے ہم اکثر سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، ڈاکٹرز جو ہیں جواب دے دیتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں، یہ بیماریاں جو ہیں ان کا علاج موجود نہیں ہے، تو وہی بیماریوں کا علاج ہومیوپیتھک میں موجود ہے. تو بالکل جی، ہم بات کر رہے تھے کچھ اعصابی بیماریوں کے حوالے سے، خوش مزاجی کے حوالے سے، اور ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی جو ہے آپ کو ٹپس بھی دیں کہ تھوڑا سا اپنے لیے وقت نکالیں اور تھوڑا سا گھومیں پھریں، قدرت کے نزدیک رہیں. ایسے مریض اکثر اس کو بیماری سمجھ کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اس کو نشہ آور دوائیاں لگا دیتے ہیں. ایسے مریض آتے ہیں نا، وہ ایسیٹلوپرام اور الپرازولام اور لیگزوٹنل، قسم سے میں سر پکڑتا ہوں کہ یہ بیچارے کا کیا حال کیا ہوگا. جی بالکل، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں بلقیس بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے. ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے. جی جی کیجیے بات. آواز بہت سلو آ رہی ہے. تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا، آپ کی آواز بہت کم ہم تک پہنچ رہی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، میری جو سسٹر ہے ان کے جو ہے نا ہڈیوں کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، ہڈیوں کا کیا مسئلہ ہے ان کو؟ جی مطلب درد ہوتی ہے ان کی کونیوں میں، مطلب ٹخنوں میں، شولڈرز میں. ابھی تو مطلب پورا جسم جو ہے نا متاثر ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ مطلب اگر آپ بر وقت ان کا علاج نہیں کروائیں گے تو جو آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں اور پیروں کے وہ جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہو جائیں گے، کام کرنا چھوڑ دیں گے. جی ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا. میں اس پہ بات کرتا ہوں بہن، آپ توجہ دیجئے گا. جی بہت شکریہ کال کے لیے. ڈاکٹر صاحب اس کے حوالے سے بتاتے بھی ہیں تفصیلاً، بیماری کے حوالے سے بھی، اور میڈیسن بھی بتائیں گے آپ کو. جی بالکل، یہ انہوں نے بتایا کہ والدہ کو جوڑوں کا مرض لاحق ہے، اور اس میں جو جوائنٹس کے ٹیڑھے ہونے کا یا اس کی ڈیفارم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. اس بیماری کو کہتے ہیں آرتھرائٹس. ٹھیک ہے، مخصوص آرتھرائٹس ہے، روماٹائڈ آرتھرائٹس اس کو کہتے ہیں. ہم ہومیوپیتھی میں اس کو آرتھرائٹس ڈیفارمنس کہتے ہیں، کیونکہ اس میں جوائنٹس جو ہے وہ ڈیفارم ہو جاتے ہیں، ہڈیاں ٹیڑھی ہو جاتی ہیں. بالکل انہوں نے درست ان کو کہا ہے کہ اگر اس کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو اس میں جوڑ جو ہے وہ متاثر ہو جاتے ہیں، پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے. اس طرف اس مرض کا علاج سٹیرائڈز ہے، ڈیلٹا کارٹرل وغیرہ، میتھوٹریکسیٹ وغیرہ دی جاتی ہے، جو مریض کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، مریض ٹھیک نہیں ہوتا. پھر بھی ہومیوپیتھیکلی آرتھرائٹس کیوریبل ہے. ٹھیک ہے، اس کے کافی سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں. کیا آیا سیرو پازیٹیو ہے یا سیرو نیگیٹو ہے، ان کا آر ایف فیکٹر کتنا ہے، ان کا ای ایس آر کتنا ہے، بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے. پھر اس مناسب ان کو دوائی دی جائے گی. ان کے پین کو آرام دینے کے لیے کولچیکم 200 دن میں صبح دوپہر شام دیجیے گا تو انشاءاللہ ان کو پین نہیں ہوگا. کولچیکم؟ جی بالکل. اصل میں اس بیماری میں آپ کا اپنا جو قوت مدافعت ہے نا، وہ آپ کے جوڑوں کے خلاف اینٹی باڈیز بناتا ہے. آپ کا اپنا قوت مدافعت آپ کے جوڑوں کو دشمن سمجھ کے وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں امیون سسٹم کی کریکشن کا علاج بھی ہونا ضروری ہے. اس میں مریض کے کازیٹو فیکٹرز جان کے، وجہ جان کے، اس مطابق جب علاج کیا جاتا ہے تو مریض کو افاقہ ملتا ہے، ان کا آر ایف فیکٹر نیچے آتا ہے، ان کا ای ایس آر نیچے آتا ہے. اگر سیرو پازیٹیو ہے تو جو جراثیم ملوث ہے وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ یہ وزٹ کر لیں یا پھر واٹس ایپ پہ اگر ان کی جو رپورٹ ٹیسٹ وغیرہ؟ ان کو چاہیے کہ مجھے ایک آر ایف فیکٹر ٹیسٹ ہوگا وہ مجھے سینڈ کرے واٹس ایپ پہ، ای ایس آر مجھے سینڈ کریں. ٹھیک ہے، اگر سیرو پازیٹیو ہے تو اس کے جو رپورٹس ہیں وہ بھی مجھے کمپلیٹ فائل مجھے سینڈ کر دیں. مزید کوئی ٹیسٹ کی ضرورت ہوئی تو وہ بھی میں ان کو ایڈوائز کر دوں گا، اور پھر اس مطابق میں ان کو صحیح علاج تجویز کر کے انشاءاللہ ایسے مریض کو دوائی لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے. صحیح، بالکل جی. یعنی کہ جو درد ہے اس کے لیے تو ڈاکٹر صاحب نے
دوا بتا دی ہے، لیکن جو ایک تفصیلاً بیماری کے حوالے سے جاننا ہوتا ہے ظاہر سی بات ہے اس حساب سے جو ہے وہ میڈیسن ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے. تو اس کے لیے آپ واٹس ایپ نمبر آپ کے پاس موجود ہے، اسکرین پہ بھی آ رہا ہوگا، نوٹ کر لیجئے. اس پہ آپ اگر یہ ٹیسٹ جو ہیں وہ آپ سینڈ کر دیں تو ڈاکٹر صاحب اس کو دیکھتے ہوئے آپ کو میڈیسن مزید بھی بتائیں گے. تو ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ محمد جعفر طاہر بات کر رہا ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا میں اپنی والدہ کے لیے ڈاکٹر حسیب خان زادہ سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی جی کیجیے بات. ان کو جوائنٹس میں جو مطلب بازو ہیں، ٹانگیں ہیں، مطلب ادھر زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں، ان کی جلد خراب ہو جاتی ہے، کافی عرصے سے یہ ایشو ان کو ہے. سکن کی بات کر رہے ہیں یا جوڑوں کے اندر تکلیف ہے ان کو؟ زیادہ تر یہ پیٹ کے نیچے جوڑوں میں مطلب ماس پھٹ جاتا ہے، زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں. میں سمجھ گیا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کافی عرصے سے ہے یہ مسئلہ. ٹھیک ہے. اور چھلکا تو نہیں بنتا، پانی شانی تو نہیں آتا؟ پانی شانی بھی تھوڑا آتا ہے، کبھی مطلب زیادہ آ جاتا ہے، کبھی سوکھ جاتے ہیں، لیکن پراپر ختم نہیں ہو رہے. دوائی بتاتا ہوں میں، دوائی لیجئے گا، ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی بہت شکریہ کال کے لیے. یہاں پہ ناظرین ٹائم ہو گیا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا، واپس آئیں گے تو پھر ہم ڈاکٹر صاحب سے اس کا جواب لیں گے. ویلکم بیک ناظرین. ہم گئے تھے ایک بریک پہ، اور بریک پہ جانے سے پہلے ایک کالر ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے اپنی والدہ کے حوالے سے بتایا ان کی سکن پہ جو. جی بالکل. یہ جہاں بھی جوائنٹس ہے ٹھیک ہے، یہاں جی اسی طرح نی جوائنٹس کے نیچے ہے، اس میں کنڈیشن سکن کی آتی ہے، ایٹوپک ایگزیما اس کو کہتے ہیں. مریض ذرا تکلیف میں ہوتا ہے ٹھیک ہے. اس میں خارش بھی بعض اوقات ہوتی ہے، سرخ قسم کا ایرپشن بھی ہوتی ہے. اس میں گریفائٹس 30 پوٹنسی میں، گریفائٹس صبح اور شام 2 ٹائم انہوں نے لینی ہے. اس دوائی کے لینے سے ان کی تکلیف میں تھوڑی سی ایگریویشن ہوگی. شروع کے ہفتے میں ان کا مرض تھوڑا سا ابھر کے آئے گا، پھر اس کے بعد ریکوری ہوتی جائے گی انشاءاللہ. صحیح. جی دوا کا نام آپ نے نوٹ کر لیا ہوگا، اور جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ دوا کے استعمال سے مرض میں تھوڑی سی شدت ہو سکتی ہے، تھوڑی تکلیف زیادہ ہو جائے گی، لیکن اس سے آہستہ آہستہ میڈیسن جیسے استعمال کرنا شروع کر لیں گے تو آہستہ آہستہ یہ جو بیماری ہے اس میں ان کو کافی ریلیف ملے گا. تو آپ نے میڈیسن اسی طرح استعمال کرنی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے. تو کتنے ٹائم تک انہوں نے استعمال کرنی ہے؟ یہ 1 مہینے تک. 1 مہینے تک جو ہے آپ نے استعمال کرنی ہے. بالکل، کیونکہ ڈاکٹر صاحب جب بھی بتاتے ہیں کہ کتنے ٹائم تک میڈیسن کا استعمال ضروری ہے، اکثر لوگ جو ہیں وہ 2-3 دن لے کے خوراک اور پھر وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ابھی تک ہمیں آرام نہیں آیا. یہ یوز کرنی چاہیے. بالکل. اس میں یہ جو سکن کے کنڈیشنز ہیں، ان کی جو ادویات ہے اس میں ایگریویشن بعض اوقات دیکھنے میں آتی ہے. خصوصاً جیسے کہ سوریاسس کا مریض ہے، وہ اسٹیرائڈز وغیرہ لگا کے بھی اور اسٹیرائڈز کھا کے بھی اپنا مرض اس نے سپریس کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے. جو سپریس ڈیزیزز ہیں سکن کے، ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ سے وہ سپریشن جو ہے وہ ایگریویٹ ہوتی ہے، وہ مرض ابھر کے آتا ہے، تبھی وہ مرض پھر ٹھیک ہونے کی طرف جاتا ہے. بالکل. جی دوا کا استعمال جو ہے ڈاکٹر صاحب نے بتا دیا ہے، آپ نے کرنا ہے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا. خیر جی ہم بات کر رہے تھے ذہنی بیماریوں کے حوالے سے، کچھ ایسے پرابلمز کے حوالے سے جو اکثر لوگوں کو جن کا سامنا رہتا ہے اور زندگی جو ہے متاثر ہوتی ہے ایسی جو بیماریاں ہیں ان سے. تو خیر اس پہ مزید بھی بات کریں گے. کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ میں سدھا بی بی بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں نے 2 سوال پوچھنے ہیں. ایک تو یہ کہ کف الرجی ہے بہت زیادہ، کہ ویکسینیشن تو کروائی ہے کافی جگہ سے اور میڈیسن بھی لی ہے 2-3 جگہ سے، اور کافی کورس بھی کیا ہے لانگ 2-3 سال کے لیے، لیکن وہ ختم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. کھانسی آپ کی جو ہے وہ خشک ہوتی ہے یا بلغمی کھانسی ہے؟ نہیں خشک ہوتی ہے، لیکن جب سانس لو تو اندر سے ایسے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے لنگ سے یا اس طرح سے، لیکن وہ الرجی کا کافی علاج کروایا ہے. اور میرا ایک اور کوشچن بھی ہے. جی جی بتائیے. وہ یہ ہے کہ اسکن الرجی ہے اس طرح سے کہ باڈی پہ دانے نکل آتے ہیں اور بہت زیادہ خارش ہوتی ہے اس سے، اور تھوڑے ٹائم کے لیے خود ہی میں نے اس کے لیے کوئی میڈیسن نہیں لی کبھی، تھوڑی ٹائم کے لیے خود ہی ختم ہو جاتی ہے اور پھر دوبارہ سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہیں ان سے؟ بس ٹھیک ہے، یہ کافی ہے. ٹھیک ہے، اوکے. آپ پروگرام دیکھتے رہیے، ڈاکٹر صاحب آپ کو دوا بھی بتائیں گے اور اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں. جی، ان کا دو جو ہے مسئلے اور دونوں ہی الرجی کے حوالے سے ہیں. ایک تو کھانسی بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اسکن کا پرابلم ہو جاتا ہے، دانے نکلتے ہیں. بالکل، ان کی جو کنڈیشن ہے وہ آپس میں کو ریلیٹڈ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور ان کی جو دونوں تکالیف ہے یہ ٹھیک ہونے والے ہیں. ان کو چاہیے کہ اپنے علاقے میں کوئی ہومیوپیتھک پریکٹیشنر ڈھونڈیں جی. اور اپنے مسائل ان کو تفصیلاً بتائیں، اسکن کی کنڈیشن ان کو دکھائیں، اسٹیتھوسکوپ لنگس پہ لگا کے ڈاکٹر ان کے لنگس سنیں اور ان کا SpO2 چیک کریں، اس مطابق ان کو دوائی دی جائے تو انشاءاللہ ان کو افاقہ ہو جائے گا. مزید ان کو ویکسین نہیں لگانی چاہیے. ویکسینز جو ہے نا، ویکسینز ایک نان افیکٹو ٹریٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے. ویکسینز افیکٹو نہیں ہے. بعض کیسز میں آپ کو آرام مل جاتا ہے لیکن وہ جو آرام ہے وہ وقتی ہوتا ہے، اور ویکسین کی وجہ سے آپ کے آٹو امیون ڈیزیزز پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ویکسین کے ذریعے آپ امیون سسٹم کو مینپولیٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ امیون سسٹم کو ویکسینز کے ذریعے مینپولیٹ کریں، آپ کا امیون سسٹم ایسی بیماریاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جیسے کہ سیلیک ڈیزیز ہو گیا، ٹھیک ہے، جیسے کہ گردوں کے کافی سارے امراض ہیں، بہت سارے امراض آٹو امیون جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں. پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہوتا، پھر اس کو بھی ڈیلٹا کارٹریل سے ہی کنٹرول کرتے ہیں. ویکسینز کے حق میں بالکل نہیں ہوں، میں ویکسینز کا مشورہ کسی کو بھی نہیں دوں گا. تو ڈاکٹر صاحب انہوں نے راولپنڈی سے کال کی ہے، تو یہ اپنے ٹیسٹ وغیرہ کروا کے وزٹ بھی کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے. وہ ویکسین جو الرجیز کے ٹیسٹ ہوتے ہیں ادھر آپ جاتے ہیں نا، جی، وہ آپ کو ہوتی ہے چینکیں، ٹھیک ہے، اور وہ آپ کو لمبا ایک لسٹ بناتے ہیں، اس میں آپ کی نکل آتی ہے کاکروچ سے الرجی. اچھا، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ کاکروچ کے پاس نہ جائیں، کاکروچ ختم کریں. صحیح، کوئی فائدہ نہیں، ٹھیک ہے. صرف ٹیسٹ ہونے سے مریض کا علاج نہیں ہوتا ہے. ہومیوپیتھ ایک واحد ٹریٹمنٹ ہے آپ کی الرجیز کو مکمل طور پہ ٹھیک کرنے کے. جہاں بھی آپ کا امیون سسٹم انوالو ہوتا ہے کسی بیماری بھی، ہومیوپیتھی اس کو ٹھیک کر سکتی ہے، ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان کو کوئی میڈیسن ابھی آپ نہیں ریکمینڈ کریں گے؟ اصل میں ان کی تشخیص ہونی چاہیے، مکمل ان کی ڈائگنوزس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. اس مطابق ان کو دوائی دی جائے تو زیادہ افیکٹو ہوگی، کیونکہ ان کے مسائل دو ہیں اور یہ دو مسائل آپس میں انٹر ریلیٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کی تشخیص جو ہے وہ بظاہر ہونا بہت ضروری ہے. بالکل جی، تشخیص کروا کے آپ واٹس ایپ پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھیج سکتے ہیں اپنے جو تشخیص شدہ آپ کی رپورٹس ہیں یا آپ کے پاس موجود ہیں، یا پھر خود بھی وزٹ کر سکتی ہیں. G9 مرکز میں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے، پیراگون سینٹر، غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے. ڈاکٹر صاحب پیر، منگل اور بدھ کو اسلام آباد کلینک پہ موجود ہوتے ہیں. تو آپ اگر خود وزٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے. آپ کو پھر پراپر جو ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، ظاہر ہے دونوں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا الرجیز جو ہیں ان کا آپس میں کنیکشن ہے، تو وہ ظاہر سی بات ہے. بالکل بالکل، الرجیز کو سپریس بھی نہیں کرنا چاہیے. اکثر لوگ الرجیز کو سپریس کرنے کے لیے ادویات استعمال کرتے ہیں. الرجی کو سپریس کرنے والی جو بھی آپ دوائی منہ کے ذریعے کھاتے ہیں اس کا امیون سپریسو افیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ نہیں سادہ الفاظ میں ہر الرجی کی دوائی اسٹیرائڈ ہے، ٹھیک ہے. اسٹیرائڈ استعمال نہ کریں الرجیز کے لیے. آپ چھینکیں بند ہو جائیں گی، آپ کو کھانسی بند ہو جائیں گی، لیکن کچھ عرصے بعد آپ کو ایسی بیماری پیدا ہو سکتی ہے جس کے آپ پوری زندگی پھر اسپتالوں کے چکر لگاتے پھر. بالکل، یعنی کہ میڈیسن جو آپ استعمال کرتے ہیں اس کا جو ہے وہ ریئیکشن یہ ہوگا کہ اس کے بدلے میں اور کوئی بیماری سر اٹھانے لگے گی. تو بالکل جی، آپ ہومیوپیتھک جیسے ہم بات کرتے ہیں الرجیز کا جو ہے مکمل علاج موجود ہے. ہر قسم کی الرجی جو ہے اس کا علاج موجود ہے. تو ہم بات کر رہے تھے نفسیات کے حوالے سے نا. تو اکثر آپ کو ماحول کا اثر آپ کے ذہن پہ ہو جاتا ہے. آپ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر آپ کو اینٹی ڈپریسنٹس اور نشہ آور تیز قسم کی خطرناک دوائیاں لگا دیتے ہیں. وہ پھر مریض اس کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ پلتے لے کے پھر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے ٹیبل پہ وہ رکھتے ہیں نا. میں دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہوں
کہ یہ پیشنٹ اس کا ہوگا کیا، ذہنی طور تو فارغ ہو جاتا ہے بالکل، نا وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آنکھیں کھلی ہوتی ہیں لیکن ذہن سو رہا ہوتا ہے، وہ کوئی بھی کام جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے پھر نہیں زندگی کے معاملات چلا سکتا. ہاں وہ پراپر طریقے سے فنکشن نہیں کر سکتا، وہ اپنے بچے کی تربیت نہیں کر سکتا، وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، دن رات کا بعض اوقات اس کو نہیں پتا ہوتا، راستہ بھول جاتا ہے، بہت سارے نقصانات ہیں. تو میں یہی تجویز کروں گا اپنا ماحول چینج کریں، ٹھیک ہے، دوائی نہ کریں اپنے ذہنی دباؤ کے لیے، یا اگر آپ کے مزاج میں بعض اوقات آ جاتے بندہ ڈپریس ہو جاتا ہے، فطرت انسان کی یہ ہے، یہ کبھی خوش ہوتا ہے بے وجہ، کبھی یہ ڈپریس ہو جاتا ہے بے وجہ، ٹھیک ہے. تو اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ ڈپریس ہو گئے تو آپ جو ہے وہ پلتے لے کے پھر دوائی. بالکل جی، اپنی سوچ کو پازیٹیو جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. خیر ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی ثاقب بات کر رہا ہوں ہری پور سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں کچھ آنکھوں کے مسائل کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا. جی جی کیجیے. بعض مسائل ایسے ہیں جو ایلوپیتھک میں اس کا علاج نہیں ہے نا، تو ہومیوپیتھی میں اگر اس کا علاج ہو تو. جی کیا آنکھوں میں کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں کا ایک تو یہ ہے کہ کمزوری ہے نظر کی بچپن سے ہی نا، اور دوسرا یہ ہے کہ پردے کی کمزوری بہت زیادہ ہے نا ایج کے حساب سے. ایج میری خیر سے 47 ہے، زیادہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سال پہلے مجھے پردے کی ڈیٹیچمنٹ کا مسئلہ ہوا تھا نا. اچھا ٹھیک ہے، پردہ نہیں اکھڑ جاتا. میں سمجھ گیا. تو اس کا مین جو وجہ ہوتی ہے نا وہ پردے کی کمزوری ہوتی ہے نا، وہ تھننگ ہو جاتی ہے. یہ مجھے بتائیں کہ آپ ڈائبیٹک ہیں کہ آپ شوگر یا بلڈ پریشر کا شکار تو نہیں. ٹھیک ہو گیا صحیح. تو اور دوسرا یہ موتیے کا بھی اس میں ہے، 10 سے 20% موتیا بھی ہے. اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جو آنکھ کے اندر فلوئڈ ہوتا ہے نا، وٹرس فلوئڈ ہوتا ہے، اس میں بھی ڈی جنریشن ہے نا، اور ریٹینا کی ڈی جنریشن ہے، پیریفیرل ڈی جنریشن ہے، اور اس کے ساتھ موتیا بھی ہے. ایک آنکھ کا آپریشن ہوا ہے میرا، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوا نا. وہ لیزر کے ذریعے کیا ہے، لیکن چونکہ پردے میرے پتلے تھے، نازک تھے نا، تو وہ پھر لیزر سے جو ہے نا اس کا زیادہ سائیڈ افیکٹس ہو گئے ہیں. تو اس کا جو ہے نا اب نمبر کوئی کام نہیں کرتا. وہ 50% 40% اس کے ڈیٹیچمنٹ تو ٹھیک ہو گئی تھی، لیکن پردے نے کام کرنا چھوڑ دیا نا. ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کرتے ہیں. جنرل جو مسائل ہیں، کمزوری، نظر کی کمزوری، اور پانی جو فلوئڈ ہے اس کی تھننگ ہو گئی ہے، پردوں کی تھننگ ہو گئی ہے، اور موتیا بھی ہے. جی ٹھیک ہے، آپ پروگرام دیکھتے رہیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس کے حوالے سے تفصیلاً بتاتے بھی ہیں اور میڈیسن بھی بتائیں گے. بہت شکریہ کال کے لیے. یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، یہ ایک الگ چیپٹر ہے، ٹھیک ہے. اس میں عام مسائل جو ہے وہ گلوکوما، ٹھیک ہے، یعنی پانی کا پریشر بن جانا، ٹھیک ہے، اور کیٹریکٹ، ٹھیک ہے، پردہ، اور اسی طرح ڈائبٹیز کے مریضوں کو آنکھوں کے مسائل جیسے کہ ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی ہو گیا، ٹھیک ہے. ابھی ان کا جو آنکھوں کا پردہ ہے وہ ڈیٹیچ ہوا ہے. دوسری بات میں آپ کو بتا دوں، اکثر آنکھوں کے آپریشن کرائے مریض آتے ہیں اور آنکھوں کی سرجری زیادہ تر ناکام دیکھنے کو ملتی ہے، ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بہت حساس ہے، ٹھیک ہے. تھوڑی سی ادھر ادھر اگر آپ ہو جائے تو آپ کی آنکھ ضائع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. ہومیوپیتھی میں بالکل ٹریٹمنٹ موجود ہے. کیٹریکٹ کے کیسز، ٹھیک ہے، گلوکوما کے کیسز یعنی آنکھوں کے پردے کے کیسز، اور جو ان کا مسئلہ ہے موتیا، گلوکوما کو موتیا کہتے ہیں. جو ان کا مسئلہ ہے نظر کی کمزوری، ان کو میں ایک ہی دوائی بتاؤں گا. دوائی کا نام ہے روٹا. جی بالکل صحیح، یہ دوا کا نام ہے روٹا، یہ آپ نے نوٹ کر لینی ہے. اور دوسرا ان کا جو پردہ ڈیٹیچ ہوا ہے اس کے لیے بھی ایک دوائی ہے. دوائی کا نام ہے سٹرکنیا فاز. سٹرکنیا فاز 200 پوٹنسی میں، بلکہ ان کو چاہیے کہ وزٹ کریں ایک دفعہ. جی صحیح. اگر آپ اسلام آباد کے قریب ترین علاقے سے ہیں تو آپ وزٹ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے G9 مرکز میں، غفار ہومیوپیتھک فیملی کلینک کے نام سے. اور یہ آنکھوں کے حوالے سے نا آپ ایک مخصوص پروگرام رکھیں اور آنکھوں کے سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے رکھیں تاکہ اس قسم کے جو مریض ہیں ذرا ان کو بھی فائدہ ہو. بالکل جی، ہم اس حوالے سے بھی ایک ڈیٹیل میں پروگرام کریں گے. ٹائم ہو گیا یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے، پھر مزید کچھ سوالات کریں گے.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ कॉलर हमारे साथ थे, वो मुख्तलिफ़ बीमारियाँ क्योंकि वो प्रॉब्लम्स बताते हैं और उस पर डॉक्टर साहब फिर तफसीलन आगाही देते हैं ताकि जो देखने सुनने वाले हैं उनको भी इन अमराज के हवाले से थोड़ी बहुत नॉलेज हो। जिस तरह आँखों के हवाले से बात की तो आँखों के भी काफ़ी सारे जो है मसाइल हैं, अमराज हैं, उस हवाले से भी डिटेल में एक प्रोग्राम हम करेंगे। खैर वक्ती जो है हम इस हवाले से बात कर रहे थे कि जो दिमागी बीमारियां हैं उनसे जुड़े जो मसाइल हैं बाकी के उन पे भी बात की जाए क्योंकि प्रोग्राम का टाइम जो है वो बहुत कम रह गया है। जहां हम दिमागी बीमारियों के हवाले से बात करते हैं तो वहीं एक और जो मसला सामने आता है वो है यादाश्त का, हाफ़्ज़े की कमज़ोरी का। अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो हैं घर वाले अगर आपको किसी चीज़ के हवाले से भेज रहे हैं मार्केट के, जी आप जाओ सौदा ले आओ, वो 2-3 चीज़ों के नाम इकट्ठे बता दें तो उनमें से आप सिर्फ 2 ही लेके आते हैं, एक चीज़ आप अक्सर भूल जाते हैं। हाँ ना, वो हम बगज़ादा को ना टमाटर बताते हैं, वो आलू ले आता है ना, ब्रेड उसको बता दें तो वो अंडे ले आता है। ये होता है। तो अक्सर इन मसाइल का सामना रहता है, चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं। तो ये एक भूलने वाली जो बीमारी है इस पे हम बात करेंगे। कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, पहले कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी डॉक्टर साहब से बात करनी है, साइमा बोल रही हूँ मैं। जी क्या कहना चाहेंगी? वो ना मेरा बेटा 19 साल का हो गया है, शुरू से पैदाइशी ना जुकाम है इसको, तो जुकाम है तो उसका इलाज अंग्रेजी भी करवाया है इंग्लिश में, तो 19 इस्तेमाल कर रही हूँ, उससे भी नहीं फर्क पड़ रहा छींकों का। ठीक हो जाएंगी। मैं एक दवाई बताऊंगा, वो इस्तेमाल करवाएं, इंशाल्लाह अल्लाह आफाका देगा। डॉक्टर साहब वो तबीयत बहुत 10-15 छींके तो लाजमी मारता है वो, तो वो दोस्त फिर किसी टाइम ना खून भी आने लग जाता है नाक में से छींके मार मार के। अच्छा, ये बहुत सीवियर एलर्जी है, इस पे मैं बात करता हूँ, आप तवज्जो दीजिएगा, मैं दवाई भी तजवीज़ करूँगा इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह जी बहुत शुक्रिया कॉल के लिए। आप प्रोग्राम देखते रहिए, डॉक्टर साहब बताते हैं। तो ये जो है ना, ये जब आपको एलर्जी होती है ज़्यादा अरसे के लिए, एलर्जी के नतीजे में आपके नाक के अंदर गदूद बनना शुरू हो जाते हैं ताकि आपकी नाक मुकम्मल ब्लॉक हो जाए। उसकी वजह यह है कि आपका इम्यून सिस्टम नहीं चाहता कि आपको जिस चीज़ से एलर्जी है, फ़र्ज़ करें पोलन से या डस्ट से, आपका इम्यून सिस्टम चाहता है कि पोलन अंदर ना आए, चाहे आपकी नाक में गदूद बना के बंद क्यों ना करनी पड़े। ठीक है, तो एलियम सीपा ये दवा का नाम है। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में सुबह और शाम, ये इनको रेगुलर इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, इसके साथ इनकी एलर्जी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, इनको कोई एंटी एलर्जिक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इनके नाक के अंदर अगर गदूद बने हुए हैं, इनको चाहिए कि एक एक्सरे PNS, ठीक है, PNS, हाँ एक्सरे PNS करवाए ताकि पता चले कि आया नाक के अंदर कोई गदूद या कोई एडेनाइड्स यानी गोश्त तो नहीं बन गया। सही। उसका फिर इलाज इनको करवाना चाहिए। होम्योपैथी में इसका इलाज मुमकिन है, नाक में अगर गोश्त या पोलिप बन जाए, सेलीशिया वगैरह टीक्रियम वगैरह से ठीक हो जाते हैं। सही, बिल्कुल जी। क्योंकि जिस तरह आपने बताया कि जी ब्लड भी छींकों में अक्सर जो है वो देखने में आता है, तो ये थोड़ा सा सीरियस बात लेने वाली है कि इसको आप बिल्कुल नॉर्मल ना समझें। और मेडिसिन जहाँ हम बात कर रहे हैं क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत होते हैं, तो होम्योपैथिक इलाज जो है वो सेफ़ है, उसमें आपकी ये जो एलर्जीज़ है जिस तरह हम बात कर रहे हैं, इनका इलाज मौजूद है। हाँ, वो आज एक पेशेंट आया ना, उसका बच्चा था तो उसको भी एलर्जी थी ना। अच्छा। तो वो पता नहीं दवाइयाँ और डॉक्टर देख देख के तंग आ गए थे, तो वो बच्चा उसका ठीक हो गया ना, वो बेचारी केक लेके आई थी खुशी में ना, तो अल्लाह उसको खुश रखे। तो वो इतनी खुश हुई ना, वो तकलीफ में होता है ना, मरीज तकलीफ में होता है, उसको जहाँ से अफाका मिलता है वो दुआएं करता है। एलियम सीपा 30 पोटेंसी में आपकी छींकों को 100% रोकेगी। ठीक है, किसी को भी जो छींकों की एलर्जी है, एलर्जिक राइनाइटिस है,
اس میں بعض اوقات یہ چھینکوں کا ایک اٹیک آتا ہے، ٹھیک ہے، آتا ہے، چھینک کے بالکل، اوپر کٹھی۔ چھینک، تو وہ اس کے ساتھ نیون خون بھی بہنا شروع ہو جاتا ہے ناک سے۔ صحیح۔ ایلیم سیپا 30 پوٹنسی میں آپ رکھے گھر میں، آپ کسی کو بھی چھینک ہو رہی ہے آپ دے، بیلاڈونا رکھے، کسی کو بخار ہو رہا ہے آپ دے، نٹرم سلف رکھے گھر میں، کسی کو کھانسی آ رہی ہے آپ دے، آپ اینٹی بایوٹک سے بچ کے رہیں گے۔ صحیح۔ نکسومی کا رکھے گھر میں، ٹھیک ہے، 30 میں، میدے کا تھوڑا سا مسئلہ ہوا 2 قطرے لے، معاملہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ صحیح۔ ہومیوپیتھک دوائیاں یہ بیسک گھر میں رکھنی چاہیے، بالکل۔ ہمارے گھر میں تو بچپن سے ہے نا، ہم نے تو ابھی تک کوئی یہ جو کڑوی گولیاں جو ہوتی ہیں نا وہ بڑی بڑی زہریلی سی، ہم نے آج تک کبھی گھر میں یہ استعمال نہیں کی۔ آپ خود بھی ہومیوپیتھک میڈیسن یوز کرتے ہیں؟ بالکل، ایون ہماری فیملی، ہمارے ریلیٹیوز میں بھی، ابھی ہمارا جو چھوٹا بھائی ہے وہ ادھر جو ہے ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے ساتھ اپنے پروفیسرز کے لیے بھی دوائیاں لے جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں نا۔ بالکل جی، یعنی کہ ڈاکٹرز خود جو ہیں وہ ہومیوپیتھک میڈیسن استعمال کر رہے ہیں کیونکہ یہ سیف ہیں، ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتے۔ ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بات کر رہی ہیں؟ جی عائشہ بات کر رہی ہوں مریض سے۔ جی، کیا کہنا چاہیں گی؟ جی ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی ہے۔ کیجیے بات۔ جی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی میری بہن ہے، اس کے منہ پہ اسکن پہ جو ہے نا وہ دانے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو مطلب ان دانوں میں سے پانی یا مطلب اس طرح کی جو ہے نا وہ پیپ بھی نکلتی ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی عمر کتنی ہے؟ ایج کتنی؟ ایج کیا ہے آپ کی سسٹر کی؟ 18 ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، میں 2 میڈیسن بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ جی فون پہ بتا دیں تو۔ فون پہ لکھ لیجئے گا، ایک دوائی کا نام ہے توجا۔ توجا کیوں پوٹنسی میں 10 قطرے صبح نہار۔ جی۔ اور دوسری دوائی کا نام ہے کالی بروم، KALIBROM، کالی بروم 30 پوٹنسی میں صبح اور شام کو۔ جی ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، یہ یوز کروا لیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور دواؤں کے نام آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، اگر نہیں بھی کیے تو آپ واٹس ایپ کر سکتی ہیں، واٹس ایپ پہ دوبارہ آپ میڈیسن کا پتہ کر سکتی ہیں۔ یہ ٹین ایج میں اکثر لڑکیوں کو، ایون لڑکوں کو بھی نا یہ دانے شانے نکلتے ہیں۔ میں ایڈوائز یہ کروں گا کہ اس سٹیج میں آپ کریم نہ لگائیں، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو کریم اور جو پروڈکٹ ملتے ایکسٹرنلی کوئی چیز نہ اپلائی کریں۔ اگر آپ ایکسٹرنلی کوئی چیز اپلائی کریں گے آپ کے دانے تو ٹھیک بھی نہیں ہوں گے، آپ کے سکن میں سکارز بن جائیں گے، آپ کا سکن کھڈے ہو جائے گا، پھر پوری زندگی وہ ٹھیک نہیں ہوتا، لیزر کروا کے بھی وہ نہیں ختم ہوتا ہے۔ کریم کوئی اپلیکیشن والی نہ لگائیں، ٹھیک ہے، بڑی خطرناک کریمز مارکیٹ میں موجود ہے ایکنی کے لیے جو سکن کا بیڑا غرق کر دیتی ہے، بالکل چھوڑیں اس کو۔ بالکل جی، یہ جیسے ہم ٹین ایجز کی بات کر رہے ہیں، چاہے لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں، اس ایج میں جو ہے ہارمونز ظاہر ہے یہ چینج ہوتے ہیں، اس صورت میں یہ چہرے پہ جو دانے آتے ہیں، ایک تو ان کو چھیڑنا نہیں چاہیے، دوسرا کوئی بھی کسی طرح کی بھی جو کریمز ہیں وہ نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو میڈیسن بتائی ہیں اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ خیر جی، ٹائم ختم ہو چکا ہے پروگرام کا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور خوش رہیے گا۔ آج جیسے کہ خوش مزاجی پہ بات ہوئی ہے تو کوشش کیجیے کہ خوش آپ رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔